हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह खुदाउन के अजीम और बबरकत नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। आज हम ज़बूर 69 यानी 69 ज़बूर की तरफ बढ़ेंगे, और ये ज़बूर मदद के लिए पुकार है कि इंसान अपनी बेबसी की हालत में, या सबसे ऐसी हालत जो दलदल की सिचुएशन सी हो, और उसे वहाँ से निकालने वाला कोई ना हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। तो ये दाऊद इस बात को डिस्क्राइब करता है कि इंसान बेबसी की हालत में तेरी ही मदद का तलबगार है और उससे बिना वो वहाँ से निकल नहीं सकता। तो आइए ज़बूर 69 की पहली आयत खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। ऐ खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ, जहां खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ, जहां सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चलाते चलाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। यहाँ 3 आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, ये 3 आयतें इंसान की बेबसी और इंसान का खुदा के ऊपर तकिया और भरोसा जाहिर करती है कि मैं अपनी ज़ात से, अपनी मदद आपसे इस मुसीबत और इस परेशानी से और इस दुख की घड़ी से मैं निकल नहीं सकता। और एक सिचुएशन जिसका उसने इजहार किया है शायरी की सूरत में, वो ये है, क्योंकि पानी मेरी जान तक पहुंच गया, यानी मैं डूबने की कैफियत तक आ गया हूं। मैं डूबने की कैफियत तक आ गया हूं और मुझे अब इस पानी की गहराई से कोई निकाल नहीं सकता है। और आपको याद होगा कि जब कश्ती में यीशु सवार था तो पतरस और दूसरे शागिर्द भी यीशु के साथ थे, और यीशु कश्ती में सो रहा था। और बाइबल कहती है कि उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि हम मरे जाते? यानी इस वक्त सिचुएशन वो थी कि पानी, वो समझ रहे थे कि हमारी जान तक आ पहुंचा है। सैलाब और उसकी मौजें और उसका शोर और आंधी का तूफान उस वक्त उन्हें बिल्कुल अपनी आखिरी सिचुएशन नजर आ रही थी कि बस अब हम गए, अब हम मर गए, अब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में और छोटी सी बोट, कौन हमें बचाएगा? और फिर उनकी नजरें उनके उस्ताद की तरफ पड़ती हैं, और फिर वो अपने उस्ताद को उठाते हैं, क्या तुझे मालूम नहीं कि हम मरे जाते? और जो सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है, वैसी ही सिचुएशन एक इंसानी जहन की वहां बताई गई है कि इंसान अपने आप से कुछ नहीं है। इंसान किसी भी सिचुएशन में गिर जाए वो निकल नहीं सकता है, उसे एक इलाही मदद की जरूरत है। और ये इलाही मदद जिसने इंसान को पैदा किया है वही इंसान को ये मदद दे सकता है। हालेलुया। ज़बूर 69 एक ऐसा ज़बूर है, ये काफी लंबा भी है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां की गई, और तकरीबन 10 के करीब नए ऐदनामे के हवाले कोड किए गए हैं यहाँ पे। और मैं चंद एक आज आपके सामने पढ़ूंगा भी और उनका जिक्र भी करूंगा। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि जिस इंसान को खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है, वो इंसान खुदा से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। और पहली 3 आयतों में इसको बकायदा डिस्क्राइब किया गया है। और दूसरी आयत में लिखा है, मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूं। गहरी दलदल यानी ऐसी सिचुएशन जहां मेरे पैर इस वक्त पड़ गए हैं और मैं उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने एक दफा टीवी के ऊपर एक
ایک مسیحی مسافر کی فلم دیکھی، اور مسیحی مسافر کے اس فلم میں ایک سین ایسا انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے اور اچانک اس کا پیر جب وہ پھسلتا ہے اور ایک دلدل میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ پیر دلدل میں چلا جاتا ہے تو اس سچویشن میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ساتھ میں لگی ہوئی جھاڑی بوٹیوں کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کسی درخت کو ہاتھ ڈالتا ہے، کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں، اور دلدل جو نیچے ہی نیچے لے کے جا رہی ہے وہ اس سے بچ نہیں پاتا ہے، بڑی مشکل سچویشن میں وہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اچانک سے ایک غائبی مدد اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہے، اور پھر وہ ہاتھ پکڑ کے وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے۔ یہ جو غائبی مدد آئی تھی نا، یہ خدا کی مدد تھی۔ اور وہ مسیحی مسافر کی فلم کے اندر بتایا یہ گیا تھا کہ آپ کسی بھی سچویشن سے گزر رہے ہوں، آپ کو خدا کی ضرورت ہے، خدا کے بنا آپ کچھ نہیں ہیں۔ جیسے یسوع مسیح نے یوحنا 15 باب میں کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے آپ میں بہت ہوشیار بنتا ہے، انسان اپنے آپ میں بہت ہی کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سنیے، انسان خدا کے بنا کچھ نہیں ہے۔ جیسے انسان روح کے بنا مردہ ہے، ویسے ہی انسان خدا کے بنا مردہ ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا دارومدار اس کی روح پر ہے، اور روح کا تعلق خدا سے ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کیسا کمبینیشن خدا نے بنا کے انسان کو دے دیا۔ اس مٹی کے پتلے میں جو روح ہے وہ خدا کی ہے، اور اس روح کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ او ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں گہرے پانی میں، یہاں گہری دلدل میں دسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ دیکھیں، اب اس نے خدا کا ذکر بھی کر دیا۔ میری آنکھیں میرے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں، آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہیں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میرا خدا میری مدد کو آئے۔ سنیے، یہاں پر میں آپ کے لیے خدا کے اس منصوبے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ زمانوں کے آخر میں خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری ان پتھرائی ہوئی آنکھوں کو، جو پتھر کی آنکھیں ہو گئی تھی، خدا کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ سنیے، پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان 400 سال کا وقفہ ہے۔ خدا نے کسی سے بات نہیں کی، نہ کوئی نبی، نہ پیغمبر، نہ کوئی اس نے انبیاء بھیجے، کسی کو نہیں بھیجا۔ خدا خاموش رہا، اور اس خاموشی کو جب خدا نے توڑا تو پھر خدا خود زمین پر اتر کے آ گیا، اور جسم میں اس نے انسانوں کے درمیان آ کر رہنا پسند کیا۔ انسانوں کی جب آنکھیں پتھرا گئی، انسانوں کی آنکھیں جب پتھر کی ہو گئی، انتظار میں خدا کے، خداوند تو ہماری کیوں نہیں سنتا؟ تو سنیے، ایک دن خدا نے اس بے بس انسان کو، جو اپنی دلدل کے اندر دسا جاتا تھا، جس کے زندگی کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا، جو بالکل بے بسی کی حالت میں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، سنیے، ایک دن خدا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر خود ان کے درمیان آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور آج یہ باتیں میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور وہاں سے یہ باتیں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ او پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کا باب نمبر 11 نکالیں گے ہم لوگ، رومیوں 11 باب۔ میں آپ کے لیے 7ویں آیت سے پڑھتا ہوں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا اسرائیل پر رحم کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایلیا نبی کے دور میں خدا نے اس وقت بہت سے نبیوں کو بھی قتل ہونے دیا، اور ایلیا خدا سے کہتا ہے کہ دیکھ خدا، میں فقط اکیلا ہی بچاؤں۔ اور خدا نے اس سے کہا کہ دیکھ، تو یوں نہ کہے کہ میں اکیلا ہی بچاؤں، میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی ایسے بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کی پوجا نہیں کی، جو بال کے آگے سر نہیں جھکائے، جنہوں نے خدا کی سوچ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔
ایلیا نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، اور وہ کہتا ہے خدا دیکھ میں اکیلا ہی بچا ہوں، جس نے خدا بال کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ خدا کہتا ہے سن میرے بیٹے، میں نے تیرے علاوہ 7,000 ایسے آدمی اور بھی بچا کے رکھے ہیں جنہوں نے بال کے سامنے سر نہیں جھکائے۔ انسان کو تو یہ نظر آتا ہے میں ہی ہوں، ترم خان جو بھی ہوں، لیکن خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ سنیے بائبل میں لکھا ہوا ہے، جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ خدا ہے جو اپنے فضل اور اپنی محبت کے وسیلہ سے انسانوں پر رحم کرتا ہے، ورنہ انسان کا تو کوئی حال نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ تو اس لیے فضل سے خدا نے زمانوں کے آخر میں انسانوں پر اپنا رحم جاری کر دیا۔ اور آگے سنیے آیت نمبر 7 سے لکھا ہوا ہے، پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی، باقی سب سخت کیے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے، خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں، ایسے کان جو نہ سنیں۔ اور داؤد کہتا ہے، ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے۔ ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ وہ نہ دیکھے، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ بس میں کہتا ہوں کہ ہاں انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی۔ ان کی آنکھیں بند ہونے سے، ان کو سست طبیعت دینے کے وسیلہ سے، ان کی پیٹھ پر یہ جو سخت بوجھ تھا یہ رکھنے کے وسیلہ سے خدا کر کیا رہا ہے؟ خدا یہ کر رہا ہے تاکہ غیر قوموں کو نجات ملے، تاکہ انہیں غیرت آئے، غیرت دلانے کے لیے۔ سنیے یہ غیرت کا لفظ بیچ میں کیوں آیا؟ غیرت اس لیے کہ خدا کی قوم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے طور طریقے اور اپنے چال چلن، اپنے روشیں، اپنے اعمال، انہوں نے خدا کے لائق اپنے درست نہیں رکھے ہوئے تھے، اور خدا اس قوم کو غیرت دلانے کے لیے غیر قوموں، یعنی جو خدا میں نہیں تھے، خدا ان کی طرف بڑھا اور ان پر اپنا رحم اور فضل کر کے خدا نے جب انہیں اپنی قوم بنا لیا تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل سے زیادہ محبت کر کے خدا کو خوش کیا۔ تو خدا کہتا ہے دیکھو، جن کو میں نے غیر قوم والوں کو میں نے محبت اور پیار اور رحم اور فضل سے چنا ہے، اب ان کو دیکھو وہ کس طرح خدا ان میں پرستش کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، میرے پیارے بیٹے بن گئے ہیں۔ میں تم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ کئی دفعہ ہمارے اپنے بچے جب فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمارا تو باپ ہے، ہماری تو ماں ہے، اور ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہم ان کی عزت کریں یا نہ کریں، ان کے تابع ہوں یا نہ تابع ہوں، لیکن کئی دفعہ آپ غیر بچوں کو جب پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کو آنر کرتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں وہ جیلس فیل کرتے ہیں، اور یہی جیلسی خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم فیل کرے، ان کو غیرت آئے کہ تمہارا خدا عزت اور تعظیم کے لائق ہے، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرنا تمہارا فرض ہے، اس کی شکر گزاری کرنا تمہارا فرض ہے، کیونکہ وہ تمہارا گائیڈین ہے، وہ تمہارا سنبھالنے والا، وہ تمہاری مدد ہے، وہ تمہارا مستعد مددگار ہے، وہ ہر مشکل میں تمہارے سر پر کھڑا ہوتا ہے، اس نے تمہیں بچپن سے لے کر یہاں تک پالا اور سنبھالا ہے، اس لیے تمہارا اب حق بنتا ہے کہ تم اپنے خدا یعنی اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرو۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کہتا ہے اگر میں تمہارا خدا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ میری عزت کہاں ہے؟ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے رسپیکٹ کی، اپنے آنر کی۔ تو یہاں پر لکھا ہے خدا نے انہیں غیرت دلائی، بس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا۔ دیکھیے غیر قوموں کے لیے عزت اور دولت کا باعث کب بنا؟ جب غیر قوموں پر خدا نے اپنا رحم اور فضل کر دیا تو غیر قوموں کے لیے ان کا خدا ان کی عزت اور ان کا دولت بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے تو ان کا بھرپور ہونا
ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوا. یعنی جب وہ خداوند کی دولت سے بھرپور برکت بابرکت ہو گئے تو کلام کہتا ہے کہ ان کا بھرپور ہونا خداوند کی نظر میں ان کے لیے دولت کا باعث ہوا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. زبور 69 اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ آپ کیسی بھی سچویشن میں ہوں، آپ خدا کے بنا کچھ نہیں، آپ کو خداوند کی ضرورت ہے. آئیں خداوند کو اول درجہ دیں، فرسٹ پرائورٹی ٹو گاڈ، اور پھر دیکھیں خدا میرے اور آپ کے ساتھ کیسی اپنی برکتوں کو شیئر کرتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے اور اس زبور کو مزید خود بھی پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں، کیونکہ میں ساری پروفیسیز یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بڑا قلیل ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے. اس لیے تقریباً 10 کے قریب پروفیسیز ہے جو اس میں بیان کی گئی ہیں. تو برائے مہربانی اس بائبل میں سے 69 زبور کو خود پڑھیں اور سنیں بھی، دیکھیں بھی، اور اس پر غور بھی کریں تاکہ اور زیادہ آپ اس میں سے سیکھ سکیں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے.